बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आखिर पाकिस्तान को फ़तह दी और हम कहते थे नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अपने डिटेरेंस को कायम किया, साबित किया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को साबित किया। अगर इस जंग का आप मुवाजना करें तो ये एक एपिक एयर बैटल थी 21st सेंचुरी की, जिसमें 112 जेट फाइटर्स ने हिस्सा लिया विद टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर BVR भी थे, और इसमें भारत के 5 तैयारों को हमने शॉट डाउन किया, जबकि पाकिस्तान का एक भी जेट फाइटर शॉट डाउन नहीं हो सका। इसके अलावा लार्जेस्ट ड्रोन अटैक था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर, और 77 ड्रोन्स भेजे गए। 77 ड्रोन्स को ही पाकिस्तान ने नॉकआउट किया। इसके बाद एयर टू सरफेस ब्राह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिस पे भारत को बहुत बड़ा नाज था, पाकिस्तान पे चलाए गए, जिसकी गलती बाद में भारत ने तस्लीम की और सीज फायर से पहले जिसने चलाए उसको सज़ा का उस हवाले से वादा भी किया। उनमें से भी काफ़ियों को नॉक डाउन किया, और ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी है, जिसे HQ-9 HQ-16 कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया ने 9 जगहों पे पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में 26 की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। और फिर इस क्राइसिस की सिचुएशन में पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी पे कॉन्फिडेंस हासिल होता है, और नतीजा ये निकलता है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर है इन फ्यूचर बिटवीन दीज टू न्यूक्लियर पावर्स, ये सील्ड हो जाती है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती। नैरेटिव का जहाँ तक मामला है तो पाकिस्तानी मीडिया के वॉरियर्स ने इस मैदान में भी इंडिया को पीछे छोड़ा। हर खबर के पीछे एक फैक्ट था, और फैक्ट के साथ एविडेंसेस थे, और अपनी खबर को साबित कर रहे थे, जबकि इंडिया का मीडिया उसे ड्रामाटाइज करने की कोशिश कर रहा था। रीजनल जियोपॉलिटिक्स को देखें तो इंडिया ने कई साल लगाए कि वो अपने आप को पाकिस्तान से डीहाइफनेट करे, और इस पे कई सालों लगाने के बाद उसे ये कामयाबी हासिल हुई थी, और पाकिस्तान ने ये फ़ौरन उसे रिवर्स कर दिया, और अब आपको FPAK का कम अज़ कम टर्म नहीं मिलेगी। कश्मीर इशू दोबारा ज़िंदा होते नज़र आता है। बात असल में ये, नाज़रीन, कल भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि वॉर को लिंगर ऑन करना दोनों के हक़ में नहीं है, बिकॉज ये ऐसा ख़ित्ता है जो सबसे ज़्यादा जिसमें आबादी रहती है, गुर्बत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम आपको चैलेंजेस दरकार हैं, इसके अलावा इलिटरेसी है, और बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे इस खित्ते को मिल के काम करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि भारत के इसमें 2 चेहरे आपको नज़र आए। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके अंदर एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है, और इसमें 8 से 9 ऐसे केसेस नज़र आते हैं। लेकिन जब अमृतसर और श्रीनगर के अंदर भारत ने ब्लैकआउट किया और अपने ही मिसाइल बरसाए इन शहरों पे, इन ऑर्डर टू के उनके लोग रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान उनको टारगेट कर रहा है, तो एक फॉल्स फ्लैग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से फॉल्स फ्लैग सिचुएशन की तरफ गए। लेकिन अगर इकोनॉमिक कॉस्ट को देखें तो यहाँ पे भारत ने बहुत हैवी कॉस्ट पे की है, और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों में तकरीबन $83 बिलियन का भारत नुकसान कर बैठा है। जब पाकिस्तान ने अपना डिफेंसिव पोस्चर शो किया था तो $1.7 बिलियन की चोट भारत को लगी थी, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएशन का हक इस्तेमाल किया और की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, तो उसमें सिर्फ एक इंस्टॉलेशन जो बताई जा रही है S-400 की, $1.5 बिलियन की है। तो इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे, क्या पाया क्या खोया, मज़ीद फ्यूचर क्या है, कश्मीर का इशू किस तरह से हल होगा। कल के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे बड़ी डिटेल के साथ कि अगली हमारी जंग डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर होगी, और आज हम इसी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखेंगे। आज हमारे साथ एक भारी भरकम टीम मौजूद है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि चाइना ने, जिन ममालिक ने हमारा खुल के साथ दिया, उसमें चाइना है, उसके अंदर टर्की है, उसके अंदर आज़रबाईजान है, उसके अंदर ईरान है, और डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब ने भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि कम अज़ कम न्यूट्रल रहे। ग्लोबल नार्थ, जिस पे इंडिया को बहुत नाज था, जिस पे जयशंकर साहब ने एक ट्वीट भी की कि अब इंडिया सिर्फ अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करेगा, और यूरोप के कहने पर
آگے موو نہیں کرے گا. اللہ کرے اسی طرح سے, اور ہم یہی بیانیہ لے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن چائنا نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا اور چائنیز اسکالر جس طرح پاکستان کے لیے کھل کے بولے, اس کو ہم نے بارہا چلایا ہے. لیکن آج خوشی کے موقع پر ایک دفعہ پھر یہ سٹیٹمنٹ سنیے. آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی, لیکن آپ بھارت کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن کی بھی سٹیٹمنٹ سنیے, رندھیر جسوال. ان کی کیا سٹیٹمنٹ ہے اور سیز فائر کے بارے میں کیا بات کریں, یہ بھی سن لیجئے. ناظرین, آپ نے سنا کہ دونوں سائیڈ نے سیز فائر کا اعلان کیا, لیکن اس کے پیچھے امریکن انٹرونشن آپ کو نظر آتی ہے. اور جب دونوں کی ملٹری لیڈرشپ نے آپس میں رابطہ کیا اور جب پاکستان نے کمپلین کی کہ آپ کے بلسٹک میزائل چلے پاکستان کے خلاف, تو انہوں نے کہا یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے, جس کی غلطی ہے اسے ہم نے کورٹ مارشل کر دیا ہے, ہم اسے سزا دیں گے. بہرحال اس پہ بڑی سیر حاصل ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں, مسٹر نائلہ چوہان صاحبہ. ہمیشہ میڈم آپ ٹائم دیتی ہیں ہمارے پروگرام کے لیے, بہت بہت شکریہ. آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں ہیں ڈاکٹر سلمیٰ ملک, ماہر عالم امور ہیں اور ڈیفنس انالسٹ ہیں. ڈاکٹر سلمیٰ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب میرے کو ہوسٹ ہیں اور پرماننٹ فیچر ہیں, اور پرماننٹ فیچر ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر چیمہ, ویلکم سر ان دا شو. اور میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان چوہار, ماہر ہیں معاشی امور کے, اور ان کی بہت اچھی کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے ریگارڈنگ یہ جو ٹسل یا کرائسس رہی ہے. اسے ہم وار تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ٹیکٹیکل لیول پہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہے. تو میں اگر آپ سب اجازت دیں تو میں عثمان سے شروع کروں. عثمان, کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی, بھارت نے کیا پایا کیا کھویا, اسپیشلی معاشی طور کے اوپر؟ بیکاز آرگیومنٹ میجر یہ تھا یہاں پہ کہ انڈین اکانومی ٹیک آف پوزیشن کے اوپر ہے, اور اگر اس وار کو یا اس کرائسس کو لنگر آن کرتی ہے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ دوبارہ ان کی اکانومی اٹھ سکے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے سر؟ عثمان, آپ مجھے سن پا رہے؟ آپ انمیوٹ کیجئے اپنے مائک کو پلیز. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. آپ نے درست فرمایا کہ یہ بہت نقصان دہ ہوتا اگر یہ مزید اس طرح. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں عثمان؟ میرا خیال ہے کوئی سگنل وہاں پہ ڈراپ ہو گیا ہے. دوبارہ عثمان کو لیتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, اور اسپیشلی امریکہ کے رول کو؟ بیکاز ایک تاریخ ہے امریکن انٹرونشن کی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, چاہے وہ پلوامہ کا معاملہ ہو, اس سے پہلے کارگل کرائسس کا معاملہ ہو, اس کے بعد 2002 کا آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ ہو, 1965 کی وار کا معاملہ ہو. ہر دفعہ امریکہ نے انٹروین کیا ہے ان دو نیوکلیر پاورز کے درمیان میں, اور کرائسس کو مینیج کیا. اگر مینیج نہیں ہوتا تو یہ وار کی شکل اختیار کر جاتا. ڈاکٹر چیمہ. ڈاکٹر صاحب, بڑی مزے کی سچویشن ہے یہ, اور وہ اس طرح کہ ابھی انڈینز نے اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی تیسری پارٹی اس میں انوالو نہیں تھی. اچھا, ان کی بے شرمی چیک کریں کہ ان کے سورسز ابھی کہہ رہے ہیں, اپنے صحافیوں سے یہ خبریں لیک کروا رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انوالو نہیں تھی. اور یہ بیسیکلی جو یہ اس میں وہ ٹویسٹ دینا چاہتے ہیں کہ جناب یہ ڈی جی ایم او لیول پہ بات ہوئی, پاکستان نے فون کیا, ہم نے اوکے کر لیا, بات ختم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے ٹویٹ کیوں کی, اس کے بعد فارن سیکریٹری مارکو روبیو نے ٹویٹ کیوں کی, اس کے بعد اسحاق ڈار نے ٹویٹ کی, اس کے بعد آپ کا فارن سیکریٹری فوراً آ کے تو اس نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی. آپ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی نہیں ہے. مطلب کتنی ڈٹائی اور بے شرمی ہے, ایک بات. اس میں دوسری بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا. کل رات جب ڈیٹرنس ری اسٹیبلش ہوئی تو بیسیکلی انڈیا کو فورس کیا گیا کہ ٹیبل پہ آؤ. پاکستان تو ٹیبل پہ نہیں تھا, نہ انڈیا ٹیبل پہ تھا. تو جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ان کو ایک چیز چاہیے تھی کہ کوئی ایک پاکستان کا جہاز گرا دے. تو یہ کبھی ایئر بیس پہ حملہ کر رہے تھے, کبھی جہازوں کو شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. امبیرسمنٹ ہوئی بہت نیکسٹ لیول پہ. سو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا. نریندر مودی ایک چیز کہتے تھے بار بار, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تھرڈ پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. مجھے یہ بتائیں, جب ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے انہوں نے کہا جی میڈیشن نہیں کرائے گا کوئی. آج یہ بتائیں کہ آج یہ میڈیشن پہ کیسے راضی ہوئے, کیوں انہوں نے امریکہ کی میڈیشن کو آفر کو ایکسپٹ کیا, اور ابھی کہہ رہے ہیں تھرڈ پارٹی کوئی نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ اتنے زیادہ ان کا morale ڈاؤن ہے. نریندر مودی جو تھے وہ بیسیکلی سمجھ رہے تھے کہ میں یہ جنگ جیت چکا ہوں, میرے پاس S-400 ہے, میرے پاس رافیل ہیں. رافیل تو آپ نے پہلے آدھے گھنٹے میں 3 رافیل فارغ کر دیے تھے. تو ان کو اس چیز کا بڑا پتا چلا کہ بھائی ہم جو ہے یہ انہوں نے ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کر لی ہے. اب نیکسٹ نقصان ہوگا. ابھی جا کے دیکھیں کشمیر کے وزیر اعلیٰ سے پوچھیں اور باقی سٹیٹس کے وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام 3 دن پہلے کر لیتے, ہمارے بندے تو نہ مرتے. میں بھی سٹیٹمنٹس پڑھ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑا کلاسیکل کیس ہے کہ انڈیا کی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور یہ سیز فائر پہ ایگری کرنا, اور ابھی تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم سیز فائر پہ ایگری نہیں کر رہے, یہ تو ہماری ویسے ہی ڈسکشن ہوئی ہے. امیجن کریں ڈاکٹر صاحب, میں بالکل بہت زیادہ انڈین میڈیا کو سٹڈی کرتا ہوں اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے اسٹڈی ہیں نہیں کرتے, آپ کے اچھے terrorist خاصے institution فالوورز ہے. ہیں وہاں پہ. جی کہتے ہیں IMF ٹیررسٹ انسٹیٹیوشن ہے. اتنی پینک ہے کہ جی IMF نے پاکستان کو پیسے کیوں دے دیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کلاسیکل چیز ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی آرم فورسز کو, اپنی ایئر فورس کو, اپنے میڈیا کو جنہوں نے انتہائی مثبت رپورٹنگ کی. کوئی پینک نہیں. ہمارے اسکالرز کو, ہمارے اینالسٹ کو, یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, امبیسڈر صاحبہ بیٹھی ہیں, ڈاکٹر چوہان بیٹھے ہیں, اتنی ڈیسنٹ ہم نے ڈسکشن کی. کل بھی میں اور ڈاکٹر سلمہ ایک اور چینل پہ تھے, ہم نے بہت اچھے اکیڈیمک ڈسکورس ڈیولپ کیے, باتیں کی, اینالائز کیا. وہاں پہ ایک ہی پینک تھی, حملہ کر دو, یہ کر دو, وہ مار دو, اس کو گرا دو. اور یہاں پہ بڑا سکون تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی نے جس طرح اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دن رات صبح شام, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی داد, پاکستان کی آرم فورسز کو داد جنہوں نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کی, اور نریندر مودی کی بہت بڑی ڈپلومیٹک ہار ہے. ڈاکٹر صاحب اور یہ ایک اور بات, یہ جو مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں ایک پیرا تھا کہ کسی نیوٹرل جگہ پہ مل لیں گے. ہاں اب یہ وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے نہیں ملنا. یہ سوال میں بنا کے بیٹھا ہوا ہوں ایمبیسڈر نائلہ چوہان کے لیے. اس پہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں, لیکن پہلے عثمان چوہان کے پاس چلتے ہیں. عثمان چوہان, آپ نے ایک ریسرچ بھی کی ہے اور کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ نے ایک پریزنٹیشن دی ہے, کیس بلڈ کیا ہے کہ بھارت کو معاشی طور پہ کتنا نقصان پہنچا ہے. کائنڈلی بتائیے گا ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو معذرت, کنیکشن کا کیا پتہ یہ مودی نے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر کسی اور خربوزے والے منہ نے. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری ایک اسٹڈی ہے. عثمان اس ایپیسوڈ میں آپ بھی تھے, وہ ملینز میں تو صرف لائکنگ گئی ہے اس کی. بے شک سر. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری جو اسیسمنٹ ہے سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کیس کی, اس کے مطابق کل کے نقصانات کو نہ شامل کرتے ہوئے بھی بھارت کا $30 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اس میں 3 ستون پہ یہ قائم ہے تجزیہ, جس میں اول جو ہے وہ پلینز یا ایویشن کا حصہ, دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی سٹاک مارکیٹ کا نقصان, اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب بے شمار اور جو ڈسرپشنز کا سامنا بھارت نے کیا ہے وہ شامل ہوتی ہیں. پلین اور ایویشن کے حصے میں ڈاکٹر صاحب ان کا $1 بلین سے زیادہ ہو چکا ہے, جس میں پلینز پانچوں کے 5 شامل ہوتے ہیں, 3 رفیلز, 1 سو اینڈ 1 MiG-29. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ 77 جو ڈرونز گرائے گئے ان کا $100 ملین ہے, اور ساتھ میں پھر فلائٹ آپریٹنگ کاسٹ جو ان کی حرکتوں کے تھے, ان سب کو شامل کر کے $1 بلین سے زائد ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے دوسرے ستون کی ڈاکٹر صاحب, جو کہ ان کی بامبے سینسیکس انڈیکس جو کہ $1.75 ٹریلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے ڈالرز میں, وہ 1.66% گری تھی ایک دن میں, جمعے کے دن, جس کا مطلب ہوا کہ ان کے $28 بلین کا نقصان اسی دن ہوا. اور اب جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا تھا پچھلی رات کو, کیا پتا جب منڈے کو یہ کھلتا اور سیز فائر نہ ہوتی تو یہ تو 5% سے زیادہ گر جاتا, میں یقین سے کہتا ہوں, جس کا مطلب ہے کہ $87 بلین سے زیادہ ہو جاتا منڈے کلوزڈ 4 PM بامبے میں. اور تیسرا ڈاکٹر صاحب یہ ہے ٹوٹل ڈسرپشن, جس میں IPL کی سسپینشن, اس کا $1 بلین آرام سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈورٹائزنگ, براڈ ہوسٹنگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سی پورٹ ڈسرپشن جو ان کی ایکسپورٹرز کو ہیں, ایئر اسپیس کی ڈسرپشن جو ہم نے کی ان کو اجازت نہ دے کے, اور ان کی ایئرپورٹ کلوزرز. تو جامعہ طور پہ اگر آپ دیکھیں اس کو وسیع تناظر میں ڈاکٹر صاحب, تو ان کی مور دین 30 بلین کی وہ لاگت آئی ہے, نقصانات ہوئے ہیں کل کی حرکتوں سے پہلے ہی. یہ گزارش ہے. شکر ہے آپ نے لفظ استعمال کیا حرکتیں تو بہت ساری ہیں, ان حرکتوں پہ ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, ڈاکٹر سلمہ بھی بیٹھی ہیں اسٹوڈیو کے اندر. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ, ایک کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا جو فیوچر جس لیول پہ ہم
ہماری فائٹ ہوگی وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہوگی. تو ہماری ڈپلومیسی نے بڑی کامیابی حاصل کی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا معاملہ ہو یا میجر پاورز ہیں انہوں نے کھلا کے بھارت کی سپورٹ نہیں کی ایکسیپٹ اسرائیل, اور ہماری طرف سے حالانکہ چائنا بھی تھا, رشیا بھی نے کسی انڈر دا کارپیٹ اس نے بھی سپورٹ کی, اسپیشلی یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں. باقی گلف اسٹیٹس بھی ہمارے ساتھ تھے, ٹرکی بھی ہمارے ساتھ تھا, آذربائیجان بھی ساتھ تھا. اب ہم کیا کریں گے؟ جو کہا گیا ہے کہ غالباً آپ بیٹھ کر معاملات حل کریں, کوئی فریم ورک بنایا ہے, کیا پاسبلی فریم ورک ہوگا اور ایشوز کیا ہوں گے جو ڈسکس ہوں گے؟ بیکاز پاکستان میں ایک آرگیومنٹ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ اچھا موقع تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کر دیتے, اور باہر کی طاقتیں اس وقت انٹروین کرتی ہیں جب پاکستان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے, وہ چاہے 1962 کا معاملہ ہو یا 1989 کا معاملہ ہو جب ماس ریزسٹنس اسٹارٹ ہوئی اور اس وقت ہوئی. یہ آپ سے میں اس کا جواب لوں گا, لیکن یہاں پہ ایک ناظرین پہلے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے مسٹر نائلہ چوہان سے اس کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ایمبیسڈر نائلہ چوہان سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر کس طرح سے وار لڑی جائے گی, اس کا فریم ورک کیا ہوگا, میجر ایشوز کیا ہوں گے. جس طرح ملٹری بیٹل کے اندر ہم اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرتے ہیں, اسے لاک کرتے ہیں, تو یہاں پہ کون سے ایسے ٹارگٹس ہوں گے جو ہماری ڈپلومیٹک جو واریئرس ہیں وہ اسے لاک کریں گے؟ بیکاز اس وقت بھارت پینیکی ہے, کرائسس سچویشن میں ہے. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کے پروگرام میں ہمیشہ اٹس اے پلیزر ٹو بی بیکاز اٹس ویری انالیٹیکل. ہمیں اس کو بڑی کیئرفلی دیکھنا ہے, اور اگر ہم تاریخ کی نظر میں دیکھیں تو آئی وڈ ٹیک یو ڈاؤن ٹو 98 مئی 1998 جب ہندوستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ کیا تھا. اس سے پہلے ہم پہ اتنا پریشر تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا. آئی واز ابراڈ, اور ہمیں جو ہے کہا جا رہا تھا, جو ہماری انسٹرکشنز تھیں, ہم نے جتنے بھی ہوسٹ کنٹریز تھیں دنیا کے ممالک میں کہا انڈیا ٹیسٹ کرنے والا ہے, اس کو روکیے, اگر یہ نہ رکا تو ساؤتھ ایشیا ول بیکم اے نیوکلیئر زون, سو اس کو رول بیک کروا دیجئے ورنہ یہ خطرناک ہے دنیا کے لیے. کان نہیں دھر رہے تھے. ایک ہاں ٹھیک ہے, ہم کہیں گے انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی, انڈیا از ویری سیکولر, آپ اس کی فکر مت کریں. وہ شیئرڈ انٹرسٹ, شیئرڈ ویلیوز اینڈ شیئرڈ انٹرسٹ. Exactly. You won't believe it, very few people know کہ Pakistan was the country that had tabled a resolution in United Nations Security Council for South Asia to be nuclear free zone. اور وہ ریزولوشن جو تھی وہ ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دی گئی تھی because India had its designs. So there was a tacit complacency of the powers. اب آپ دیکھیے جس وقت ہم نے جب انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو ہم نے پھر دماغ کیا, ہم نے کہا دیکھیں انڈیا نے ٹیسٹ کر لیا ہے اینڈ دس از اے تھریٹ ٹو آور ایگزسٹنس. تو سب نے کہا ہاں انڈیا جو ہے اٹس آل رائٹ, آپ جو ہے آپ نے نہیں کرنا تو کچھ نہیں ہوگا, پیس رہے گی. پھر ہماری حکومت جو تھی اس نے اس کو سوچ سمجھ کے, وہ رات جو تھی بڑی ٹف تھی, جیسے گزشتہ رات ٹف تھی کہ پاکستان ٹیسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور ابھی بھی ہم مئی میں ہیں, سو اٹ از آلموسٹ دی اینیورسری. کل ہم ڈسکس بھی کرے تھے کہیں یہ ٹریپ تو نہیں ہے پاکستان کے لیے. ایگزیکٹلی. جو ہی ہم نے ٹیسٹ کیا ساری دنیا آ کے سلام کر رہی ہے, حال پوچھ رہی ہے, اچھا چلے اچھا ہے آپ نے بھی ٹیسٹ کر لیا. بالکل پلٹا کھا گئے سارے. اور اڈانی ٹیسٹ جب انہوں نے کیا اسی وقت اس نے کھلے عام کہا ہم پاکستان کو اس کے گھٹنوں پہ لے کے آئیں گے, پاکستان کا وجود ختم کر دیں گے. اور جب ہم ٹیسٹ کر چکے تو پھر ان کی بولتی بند ہو گئی. اگین اٹس اے ہسٹری ریپلے کہ جب تک آپ نے ان کو جواب نہیں دیا تھا they were thinking جیسے کہ 98 they thought Pakistan was bluffing. Even now they thought Pakistan was bluffing. So انہوں نے ہمیں مجبور کیا, حالانکہ ابھی ہم نے رائٹ ٹو رسپانس نہیں دیا
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर हमने अभी रिस्पॉन्स नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ डिफेंस में थे। ये क्या ये हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रेलर है और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो उनको किस तरह से परेशानी हो गई। और वैसे वो पहले कह रहे थे पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जाके हम उचक लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत वो उधर आके चाय पीना चाहते थे, अब हम उनको बिरयानी खिलाएंगे जी। अब वैसे आप उनके दो देखिए- पायलट्स हैं हमारे पास। हाँ उनको बिरयानी खिलानी है ना अभी आपने, बिफोर यू सेंड देम बैक, क्योंकि खवातीन है जो आप जरा जी, ज़्यादा जी, जी। एहतराम करते जी, हैं जी, खवातीन जी, की, हम exactly. इस लिहाज से वी आर वेरी कल्चर्ड जी, पीपल। जी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये हमेशा एस्केलेशन करते हैं, ये दे आर ऑलवेज टेस्टिंग यू। लेकिन इधर आप देखिए कि देयर आर मेनी फैक्टर्स एट प्ले। जो 98 था उस वक्त नया नया कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, सो द पावर्स टू बी वर शिफ्टिंग, यू नो। आज भी वो शिफ्ट तो हो रहा है सिस्टम। एग्जैक्टली, लेकिन अभी चाइना इस्टेब्लिश हो रहा काफ़ी हद तक हो चुका है, तो चाइना के लिए भी ये क्या बहुत क्या बड़ी हमने victory एस्टेब्लिश है। करवा दिया है चाइना को बाय द वे? हमने इनकी दोस्ती भी पहले कराई थी, आपको याद होगा, और वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय अस। देखिए तुर्की और अजरबैजान इस तरह हमारे साथ खड़े थे कि इंडिया ने उनकी एयरलाइंस बंद कर दी एज अ रिएक्शन फॉर देयर स्टैंडिंग बाय अस। लेकिन अब हमको ये देखना है, हमने सीज फायर जो की है, मैं पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम, पाकिस्तानी अवाम को सलाम, क्योंकि सारे एक थे। जो इंडिया में एक इम्प्रेशन था ना कि फ़ौज आइसोलेटेड है, अब पाकिस्तान हेल्टर स्केल्टर है, ये तो वैसे ही गिर रहा है, दिस इज़ द टाइम टू स्ट्राइक। डिटेरेंस पे बड़ा सवाल आ रहा था जी। बिल्कुल, सो दिस वाज देयर मिसकैलकुलेशन। पाकिस्तानी कौम एक थी, पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज के साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सिनर्जी थी दैट गिव अस सो मच स्ट्रेंथ कि दुनिया शस्त्र रह गई। चीन की जो है आर्म्स मार्केट और बेहतर हो गई। लेकिन अब सवाल ये ना मैडम कि हमारे जो लैंड एंड एयर एंड जो नेवल वॉरियर्स थे उन्होंने अपना काम कर दिया जी। अब डिप्लोमेटिक वॉरियर्स का काम है कि वो अपना काम करके दिखाएं। देखिए ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर आप ये स्ट्रेंथ ना शो करते तो आप नेगोशिएट ना कर पाते। अभी आपने जो सीज फायर की है, आप देखिए आपका एक कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस होता था जो इंडिया ने यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया। ठीक है। आपका इनके साथ CBMs थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की डिस्कशन होती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी हुई थी। आपका इनसे ट्रेड का रिलेशनशिप था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। वो जो उनकी एरोगेंस थी, उस जो है ना बलून की हवा निकल चुकी है। फ्रेमवर्क क्या होगा मैडम, अगर मुख्तसर बताएं ताकि डॉक्टर सलमा के पास भी हम जाएं, क्या पॉसिबली फ्रेमवर्क हमारा क्या होगा? Framework would be quite in line with what we have been saying before, जो हम composite dialogue process के अंदर जो हमारे एजेंडा आइटम्स थे वो रहेंगे। हमें कश्मीर का भी उस composite dialogue का हिस्सा है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, क्योंकि पहले दुनिया की भी आपका आपस में कॉन्फिडेंस डेफिसिट है, इसलिए आप बात नहीं करते। तो हमें वो CBMs को भी रिवाइव करना होगा। ये DG ऑप्स का प्रोसीजर बहुत पहले से, ये कोई नई चीज़ नहीं हुई। वो कहते हैं हर मंगल को बातचीत होती है दोनों के दरमियान में। तो वो क्योंकि विंडो खुली हुई थी, तो उस विंडो से दोनों ममालिक का फ़ायदा हुआ। अब इंडिया को एहसास करना है कि ये विंडोज़ जो डिप्लोमेटिक विंडोज़ हैं उनको रीओपन करना उनके लिए उतना ही मुहिम है। ठीक है। हम वी वर नॉट बेगिंग फॉर इट। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर सलमा को भी ले लेते हैं गुफ्तगू में। डॉक्टर सलमा, ये काइंडली मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में इससे पहले एक डिबेट चल रही थी। डिबेट ये थी कि जो हमारा डिटेरेंस है उस पर सवाल आ रहा है, बिकॉज हम कन्वेंशनली रिस्पॉन्ड नहीं करे भारत को, और जिस तरह हमने सुबह जवाब दिया वो इस्टब्लिश तो हुआ, लेकिन अगेन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे यहाँ डिबेट चल रही है कि हमारे पास अगला लेडर भी था, और वो इस्तेमाल हो रहा है कॉन्सेप्ट के वर्टिकल जो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं मुईद यूसुफ को सुन रहा था, वो बात कर रहे थे कि फुल स्पेक्ट्रम वॉर की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल जो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है, इससे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, और वैसे ओवरऑल आप अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी दीजिएगा डिफेंस पर्सपेक्टिव से, क्या पाकिस्तान ने हासिल किया? बहुत बहुत शुक्रिया जी। दो चीज़ें हैं, और डॉक्टर चीमा जिस गुफ्तगू का ज़िक्र कर रहे हैं,
تو کل وہ ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی اور وہ بڑا آج کل کی وار میں اس کا بڑا رول ہے اینڈ دیٹ از دا پبلک اوپینین دیٹ از جنریٹڈ خاص طور پہ اس کانٹیکس میں جہاں یہ میڈیا وارفیئر شروع ہوئی. ٹھیک ہے, انڈیا کا جو صحافی تھا ہر کوئی فیلڈ مارشل بنا ہوا تھا اور وہ میدان مار رہے تھے اور انہوں نے لاہور تک بحری بالکل جی تو لاہور تک وہ جہاز لے آئے تھے اپنے سمندری اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے سی پیک کا راستہ بھی کاٹ لیا تھا, گوادر تک پہنچ گئے تھے, سب کچھ انہوں نے کر دیا. سو اور انڈیا میں ایک بہت انہوں نے ود ان انڈیا ایک ببل کریٹ کیا ہوا ہے. سو وہ ایک چیز تھی. مودی کے لیے اب اس کا کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اس نے جو ایک انوینسبلٹی کا ایسپیکٹ بنایا تھا انڈیا میں وہ اس کو نوز جو ہے ہم لوگوں نے اس کی نوز بلیڈ کر دیا ہے, نوز بلیڈ کی ہے. اور یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ مودی جیسا بندہ جو ہے وہ فرینزی میں آ کے اللہ جانے اب اس کے بعد کیا پاگل پن نیا سوچتا ہے اور دکھاتا ہے, کیونکہ اس کا تو شیطانی چرخا چلتا رہتا ہے. آپ نے رائٹلی اشارہ دیا کہ وہ اب ٹارگیٹ کرے گا مسلمز کو اور سکھس کو. بالکل جی, اور یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے. بہت پہلے ایک دفعہ مسلمانوں سے گفتگو ہوئی انڈین مسلم سے, تو ہم نے کہا آپ کشمیر پہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم کشمیر پہ بولیں گے تو ہماری جان سب سے پہلے جائے گی. تو ہم خاموش رہتے ہیں کہ کشمیر پہ ملبہ گر رہا ہے, ہم آرام سے گزر رہے ہیں, بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ انہیں شروع کر دی ہیں. ورٹیکل ہارزونٹل ایسکیلیشن دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا جب ہم ایک وہ کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ دکھائی دیا کہ انڈیا نے آل آؤٹ ایگریشن کی. اس نے سویلین ٹارگٹ نہیں چھوڑے, اس نے ملٹری ٹارگٹس کو بعد میں زیادہ کیپچر کیا, پر اس نے سویلینس کو جو ہے زیادہ ٹارگٹ کیا. پہلے پہلگام میں کشمیریوں کو اس نے مارا اور اس کے بعد اس نے 9 شہروں میں سویلینس کو مارا. پھر اس نے ایل او سی پہ اسکیلیشن کی جس کے نتیجے میں اس کو 2 گھنٹے میں جھنڈا لہرانا پڑا. پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے بہت کیلکولیٹ کر کے ڈے 1 کو اپنے میزلز, اپنے میزل ڈیفنس سسٹمز اور اپنے جہازوں کے ذریعے جو کہ تقریباً 1/3 کی ریشو ہے ہماری, اس کو ایک بلڈی نوز جاب دی اور وہ واپس گئے. پھر انہیں ڈرون فارمنگ کی. ڈرون فارمنگ کے بعد ہمارے یہاں تھوڑی سی ہلچل مچی کہ ہم رسپانس کیوں نہیں کر رہے. ہمارے یہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ وی ول رسپونڈ جب ہم نے ان کو اپنے ٹائم پہ اپنی چوائس سے رسپانس کریں گے, اور جب کریں گے تو ساری دنیا دیکھے گی. آئی تھنک انڈیا کو لگا کہ پاکستان کی ہمت ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے کل رات کا کیا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. اگر ہم یہ کیلکولیٹڈ رسپانسز نہ دیتے, آپ کل رات کا ایک ٹارگٹ دیکھیں, آل آف دیم آر پیورلی ملٹری ٹارگٹس, ناٹ اے سنگل سویلین واز ہٹ. ٹھیک, اس بچے کا کیا قصور, اس کے ماں باپ کا جس کو ہم نے مارا, جس کو انڈینز نے مارا, اس خاتون کا کیا قصور, ان بزرگوں کا کیا قصور, رائٹ. پھر انہوں نے اتنے بوکھلائے کہ انہوں نے اپنے سکھ کمیونٹی کے اوپر میزائل گرا دیے, افغانستان میں میزائل گرا دیے, اب اس کو اون اپ نہیں کر رہے. یہ ایک مس پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کے اندر. دیکھیں پاکستان کو یہ تھا کہ اگر ہم ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں یا ہم کولڈ اٹیک کرتے ہیں, کیونکہ ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ جی ڈیم کو اڑا دیا جائے, تو اس کا جو نقصان ہے وہ لارجر ٹرمز میں نیریٹو کے لحاظ سے, ساری چیزوں کے لحاظ سے اٹس گوئنگ ٹو بی آف اے ویری ڈفرینٹ نیچر. تو ہم نے جو رسپانس دینا ہے ہم بہت اس کو ریشنلی کیلکولیٹ کریں گے. ہم نے بڑا ریسٹرینٹ کے ساتھ, دیکھیں اس طرح کی وار کی فرینزی میں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے جو آپ استعمال کریں تو دشمن ڈھیر ہو جائے گا, آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اسے استعمال نہ کریں, تو اس سے زیادہ رسپانسبلٹی اور ریسٹرینٹ کوئی نہیں. ویسے ڈاکٹر سلما یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے, مسٹر نائلہ چوہان صاحبہ بھی تھی, کیا یہ ٹریپ تھا کہ پاکستان کو اس اسٹیج پہ لے جائیں جہاں پہ پاکستان اس ہتھیار کے استعمال کی دھمکیاں دے یا ٹیکٹیکل ویپن استعمال کرے, اور ہم کہہ دیں کہ مسلمانوں کے پاس چونکہ یہ ہتھیار ہے اور یہ رسپانسبل ہے, اور اس حوالے سے ایران کے خلاف بھی ایک کیس جو ہے وہ بلڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, انڈیا نے ہمیں مس کیلکولیٹ کیا کہ کیونکہ انڈیا کے پاس جس لیول کے ہتھیار ہیں, اسرائیلی ڈرونز ہیں, ٹھیک ہے, اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو بیان بازی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ٹھیک, گیو دیم اے نوز بلیڈ. پاکستان کو وہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان بلیڈ آؤٹ کرے. اس کو کوڈ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں امریکن اکوپمنٹ ملا ہوا ہے. انہوں نے 2019 کے بعد کیس بلڈ کیا, رفائل لے لیے, سب کچھ کر لیا. سو دے ہیڈ اے وائڈ رینج آف لیٹسٹ اکوپمنٹ, ٹھیک ہے, اور وہ یوفوریا تھا. اور پاکستان کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ہے,
limited budget, limited 82 versus weaponry. only 7-8 billion dollars. Exactly. So उसके साथ पाकिस्तान ने cost effectively restraint, responsibility and absolute strategy के साथ अपनी वॉर लड़ी. वैसे ये मैं देख रहा था, एक जो डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडियन के, स्पेशली परवीन साइनी और बाकी, वो कह रहे थे कि हमने शोर मचाया और पाकिस्तान ने खामोशी के साथ अपनी मिलिट्री बिल्डअप की. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है. आपको नहीं लगता कि ये जो इनके मिलिट्री प्रोफेशनल्स थे, लीडर्स थे, जिसमें एमवी कुमार लेफ्टिनेंट जनरल हो, या डीएस राणा जो उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड थे, या पशबारकर जो उनके वाइस एयर चीफ थे, उन्होंने मना किया कि वॉर न करें, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. देखिए वॉर की वो जो एक पहले कहते हैं ना, वॉर इज टू सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, सो स्ट्रैटेजिस्ट को लाएं. मोदी इज़ अ पर्सन जो कि एक बुली है, ठीक है. उसने ये कहा कि अच्छा अब मैंने कुछ चेस्ट थम्पिंग करनी है, मैंने कुछ ड्रामा करना है और मैं ये कर गुजरूंगा और ये सब कुछ हो जाएगा. उसको ये भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका मेरे बैक पे है. और जैसे डॉक्टर साहिबा मैडम फरमा रही हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट करना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट करने में कितना रिएक्शन था डिफरेंट. सो उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस था कि वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग. अभी भी अगर आप इनकी ये स्टेटमेंट देखें तो इनके ये जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल, इन्होंने बात कहाँ से शुरू की है, द पाकिस्तानी DGMO कॉल्ड एंड वी एग्जैक्टली. हालांकि ये so, उल्टा है. स्लाई हैं जी. वो इतने स्लाई हैं, ठीक है बेशक हमने कॉल की होगी, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो थिक ऑफ द वॉर में धमाके करते रहे. लेकिन हमारा नैरेटिव ये था जो मैंने सुना मुख्तलिफ सोर्सेज से कि उन्होंने कॉल की और अमेरिकन इंटरवेंशन पे कॉल की. देखिए जी, उनकी जान निकली हुई थी, हमने उनके 2 पायलट पकड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते. पिछली दफ़ा भी उन्होंने एक बंदा भेजा, वो नीचे गिर गया. दूसरा जहाज़ हमने वो कैप्चर नहीं किया. इतनी माइट के साथ उनके 2 लोग हमारे पास जब पहुंच जाते हैं, एंड वी आर अ डिसेंट पीपल, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे. बाय द वे डॉक्टर सलमा, इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी का क्या बनेगा? देखिए वही बनेगा. और देखिए डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम तो ये माइक्रो पिक्चर देख रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान की, और इसमें बहुत चीज़ें और भी इन्वॉल्व हैं. दिस इज़ द हेरल्डिंग ऑफ द एशियन सेंचुरी, जहाँ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को अंडर राइट किया जाता था कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, स्पेशली इजरायली टेक्नोलॉजी इज़ सो ग्रेट. और हमने ड्रोन स्वॉर्मिंग का एक पीछे एक्सपीरियंस देखा जब ईरान और इजराइल का मैच हुआ था, ठीक है. तो उसका जो नतीजा, और आज पाकिस्तान का देखिए. सो आई थिंक everyone grossly miscalculated Pakistan's resolve, Pakistan's level of counter strike, and how Pakistan has strategized. And hats off to all those people down from the little boy जो कि बिल्कुल chain of command में कहा जा रहा है बिकॉज इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है. नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू दी डॉक्टर साहिबा ने. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अब नैरेटिव पे बात करेंगे और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फर्दर हम बात करेंगे किसने हमारा साथ दिया, जिसने नहीं दिया, क्या उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए. देते हैं छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. वक्फे से पहले हम डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान को कितना बड़ा अपर हैंड मिला है. और मैं समझता हूं कि जब मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज़ पढ़ाई जाएंगी और डिफेंस के ऊपर रिसर्च की जाएगी तो इस पूरे वाक़े को, इस पूरे इवेंट को एज अ केस स्टडी लिया जाएगा. वैसे बाय द वे पूरा यूरोप और पूरी दुनिया इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही थी. उस्मान, अगर आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने कॉस्ट बताई है इंडिया के हवाले से कि बड़ी हैवी कॉस्ट इंडिया ने पे की और फ्यूचर में भी पे करेगा, इस हवाले से कोई पाकिस्तान की भी आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की है? जी डॉक्टर साहब, वेरी रूडिमेंट्री, बिकॉज हमारे पास तो इदारे हैं जो मुफस्सिल इसका तज्जिया करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस हद तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाकिस्तान को. उसकी शुमार वजूहात हैं. एक तो हमारी स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है और लोगों ने वो घबराहट का भी मुजाहरा नहीं किया इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट पे. दूसरा, जो भी इन्होंने ड्रोन के साथ ये हरकतें करने की कोशिश की, उसका नुकसान इतना बड़ा नहीं था. तो मैं अल्लाह के फजल से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि काफी एसिमेट्रिक था नुकसान. और आप देख रहे थे हमारा जो आज से जो जवाब आ रहा था उनकी तरफ, ये ऑपरेशन जो शुरू किया हमने बुनियाद मखसूस,
یہ تو بہت ہی تباہ کن ہوتا اور یہ اسیمیٹری بڑھتی جاتی. بس یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے کی طرف جو ہے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کی مفصل اسٹڈی جو ہے وہ دوسرے ادارے فی الحال کر رہے ہیں. اوکے تھینک یو ویری مچ عثمان. میرے ساتھ اس وقت خاقان نجیب صاحب بھی ہیں، ماہر معیشت ہیں. خاقان صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. خاقان صاحب فرمائیے گا، آپ کی نظر میں اگر آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں اس پورے کرائسس سچویشن کی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو معاشی طور پہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس پوری جنگ کو؟ دیکھیں، اس میں تو انڈیا کی جو ساکھ ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ جو ہیجمنی کی کوشش تھی اس کو نہ ملیٹریلی صرف ہم نے برابر سے زیادہ کا نقصان پہنچایا، چاہے وہ 5 ایئر کرافٹس ہوں ان کے. اس سے آگے جا کر آپ دیکھیں جو ہمارے ڈرونز آئے اور اتنی ٹیکنالوجی تھی اس کو ہم نے نیست و نابود کیا. پھر ہم نے جو واپس ریٹیلیٹ کیا، اور یہ سارا کچھ ریٹیلیٹری ہے، پاکستان نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے. بٹ دا رسپانس دیٹ واز گیون جب ہمارے بیسز پہ تینوں پہ اٹیک کیا گیا وہ سو ہیوی کہ انڈیا ہیڈ ٹو کم آن دا ٹیبل اینڈ آسک کہ اس کو نیگوشیٹ آؤٹ کرا دیں، اور پھر یو ایس نے اس کو نیگوشیٹ آؤٹ کرایا. اس کے علاوہ جو انڈیا دنیا میں پورٹرے کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی اکنامک پاور ہے، پر اس کی ساکھ کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے کہ پاکستان از دا میچور پارٹی، پاکستان از دا پارٹی جو ریسٹرینٹ دکھاتی ہے، پاکستان از دا پارٹی جو کنونشنل وارفیئر میں بھی ایک سبقت رکھتی ہے. تو نہ صرف فوج پاکستان نے یہ شو کیا، پاکستان قوم نے ناٹ اونلی ود دیئر ریزیلینٹ ایٹیچیوڈ، پیشنس اور جو گڈ ہیومر رکھا. جب ہم انڈین چینلز کو دیکھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کراچی تباہ ہو گیا اور لاہور تباہ ہو گیا، مطلب یہ ایسی باتیں تھیں which were unbelievable. So I'm really glad کہ sanity has prevailed, but it has prevailed where پاکستان نے یہ جا کر دکھایا ہے کہ نہ صرف ہم کنونشنل وارفیئر میں اتنے ہی آگے ہیں جتنے ہم ماشاءاللہ نیوکلیئر صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کی. خاقان صاحب یہ جو آپ نے رسپانسبل اسپیکٹ کی بات کی ہے کہ ایک ویسے بھی جو پاور جو خواب دیکھتا ہے کہ کم از کم میں ریجنل پاور بنوں، اس کو بڑا رسپانسبلی بیہیو کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جو 2 بلڈنگ بلاکس ہیں ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ میں کہ آپ کے پاس اچھی خاصی ویلتھ ہونی چاہیے، روبسٹ پاپولیشن ہونا چاہیے، لیکن سبجیکٹیو ایلیمنٹ کے اندر کم از کم آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا رسپانسبل ہونا چاہیے. یہ تینوں فیلڈ کے اندر بھارت اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پایا. لیکن میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ کیا اس ایپیسوڈ کے بعد بھارت کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی؟ بیکاز انویسٹمنٹ آتی ہے جہاں پہ اسٹیبلٹی ہو، جہاں پہ سیکیورٹی ہو، جو ملک سیکیور کر سکے ان کی انویسٹمنٹ کو. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ کیا انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی اسپیشلی ان دا ڈیفنس سیکٹر، بیکاز ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے. بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جیو پولیٹیکل سچویشن کو اور جیو اسٹریٹجک سچویشن کو دیکھتے ہوئے بہت انسٹیبلٹی رہتی ہے. اب تو ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کر کے یہ پروو کر دیا ہے نا کہ ہم کسی بھی مطلب چائنا تو ہمارا دوست ہے، ایران سے بھی ہماری دوستی ہے، افغانستان سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پر اگر ہمارے ایسٹرن نیبر نے ہم پر کبھی بھی کوئی آنچ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ایسی سچویشن بھی نہیں ہے. اور پھر سب سے زیادہ یاد رکھیے کہ جس فیک میڈیا اور یہ جو فیک فیکٹری ہے اس نے پاکستان کو یہ جو سارا پورٹرے کیا ہے، اور جو پاکستان نے برنٹ ٹیررزم کا سہ کر بھی انویسٹمنٹ بلوچستان میں آگے بڑھی ہے مائنز اینڈ منرلز کی، یہ ٹیسٹمنی ہے اس بات کی کہ یہ جو نیریٹو ہے پاکستان کے بارے میں یہ قطعی طور پہ ایک پرانا نیریٹو ہے، اس وار ٹائم کا نیریٹو ہے جب خطہ ڈی سٹیبلائز تھا. آج نہ پاکستان پچھلے کئی برسوں سے اس چیز میں انوالوڈ ہے اور ایک رسپانسبل میچور اور جسے کہتے ہیں سیلف ڈیفینس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اپنے جو 25 کروڑ عوام ہیں، اور یہ ریفلیکشن کا وقت ہے انڈیا کے لیے کہ ان کے 1 ارب عوام ہے، اس بات وہ ایک بڑا ملک ہے، یہ بات تو ہم مانتے ہیں، پر ایک ریزیلینس جو ایک چھوٹے ملک نے دکھائی ہے اٹ از فار فار اہیڈ. اور ہمارا فاتح 1 میسائل ہو یا ہمارے وہ J-17 یہ آپ نے ڈیفنس کے حوالے سے بالکل صحیح بات کی. خاقان صاحب مختصر سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، بیکاز اس وقت ہم جب پولیٹیکل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ سنس انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تو ویسٹ کی بڑی ڈپینڈنسی تھی، کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو کی پلیئرس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ان کی بھی ڈپینڈنسی تھی انڈیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیکٹر نے کام کیا؟ بیکاز یہ بارہا ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے، بیکاز انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہے اور وہاں ان کی انویسٹمنٹ ہے تو لہٰذا ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہے. آپ کو نظر آیا کچھ اس طرح کا فیکٹر؟
میں کہوں نا کہ سب سے بڑھ کے ہم نے یہ فیکٹر تبدیل کر دیا ہے. ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے ریسپانسبل نیشن ان دا کمیٹی آف نیشنز. جب آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ جینا چاہتے ہیں ایز اے ریسپانسبل ایز اے نیشن, جو کہ جس کو مشکل حالات کہتے ہیں اس میں بھی اپنی نروز کو قائم رکھیں. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور پہلی دفعہ آپ یہ دیکھیے کہ سارا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ یہ بلیو ہی نہیں کرنے کو تیار تھا کہ یہ پہلگام میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے, کوئی شواہد نہیں تھے. پھر اس سے آگے جائیے, آپ یہ دیکھیے کہ کب جو ہے آپ سیز فائر پہ موو کیے ہیں, جب پاکستان نے کنونشنل وارفیئر کا وہ جواب دیا ہے جو کہ آئی تھنک شاید کوئی بلیو نہیں کر سکتا تھا کہ ہم 26 پلیسز ان سائڈ انڈیا جا کر ہٹ کریں گے اور اتنی ٹارگیٹڈ کریں گے کہ ایک سویلین کیٹیگری کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں ہوگی. بہت شکریہ خاکہ نجیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر عثمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی ویلیوبل انسائٹ دی ہمیں. اور جب آپ پاکستان کے بارے میں مکمل اس طرح کی ریسرچ کریں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ, ہم کل بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جس مشکل حالت میں وہ کہتے ہیں نا فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, جن مشکل حالات میں چائنا, ٹرکی, آذربائیجان اور ایران نے کھل کے نہیں لیکن اندر خانے بہت کچھ انہوں نے آفر کی, اور جس پہ انڈیا کا میڈیا چیخ بھی رہا تھا, چلا بھی رہا تھا. اور پھر سعودی عرب نے ڈپلومیٹیکلی جا کے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی یا اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی. جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بجائے یہ کہ ہم دوسروں کی طرف زیادہ دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں قبلہ و کعبہ سیدھا کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, میرا خیال ہے ایک الائنس بنتے نظر آ رہا ہے. میں تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں ٹرائی پولر ورلڈ ہے جی, آپ نے جوائن کرنا ہے ایک پول کو. بالکل صحیح ہے, لیکن میں پہلے وہ جو ڈاکٹر چیمہ نے سوال پوچھا تھا اس کا بھی جواب دے دوں. ہمارے پاس میڈم 2 سے 3 منٹ. ہاں اسی لیے دا پوائنٹ از کہ آفٹر 5th August 2019 انڈیا ہیڈ گیون دا ورلڈ این امپریشن کہ کشمیر اس کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور کوئی اس پہ بحث ہوئی تو وہ انڈین سوورینٹی کے خلاف سمجھی جائے گی. آج انڈیا خود اس کو انٹرنیشنل اس پہ لے کے آیا, زبردست پوائنٹ. اور اس کے اوپر انہوں نے اب جو یہ کیوں جو ڈاکٹر چیمہ کی کہ ہمیں تھرڈ پارٹی نہیں تھی, کیونکہ اب وہ گھبرا گئے کہ بائیلیٹرلزم کی بات کرتے تھے جی. Now they're trying to bring it down to bilateralism, but now it's an international issue. It has been discussed in the UN and they cannot take it back to جو پہلے انہوں نے under the table کشمیر کو کیا ہوا تھا. Kashmir is now revived thanks to Mr. Modi and thanks to Indian media, the hype they had created. But I think کہ یہ ایک ہمارے لیے نادر موقع ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ سے پیسفلی تھرو نیگوشیشنز ریزالو کریں, تاکہ دوبارہ یہ فالس فلیگ آپریشن جو انڈیا کرتا آیا ہے اب تک وہ آئندہ سالوں میں پھر ان کی جسارت نہ. یہ ویسے جان میر شائمر کا بھی یہی آرگومنٹ ہے کہ یہ ریکرنٹ پیٹرن رہے گا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بیکاز جب تک کشمیر کے ایشو کو ریزالو نہیں کرتے, لیکن پیسفل ہم نے ریزالو کرنے کی میڈم کوشش کر چکے ہیں. نہ انگولا آزاد ہوا تھا, نہ امریکہ آزاد ہوا تھا. اس لیے اب UN میں یہ ہونا ہے جی. یہ جنگ سے ہم نے ان کو بتا دیا ہے ان کی ریالٹی, اب ہمیں ڈپلومیٹک ٹیبل پہ اس کو ریزالو کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمیٰ, چونکہ آخری 2 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ اس کا پورا کرکس دے دیجئے. ٹیکنالوجیز دونوں طرف استعمال ہوئیں اور ہماری ٹیکنالوجی ثابت ہوئی, حالانکہ ہم نے اپنی فل کیپیبلٹی شو نہیں کی اس سارے ایپیسوڈ کے اندر, بٹ ایون دین جیسے رفال تھا اس کا الیکٹرانک سسٹم فیل ہوا ٹو کاؤنٹر پاکستانی الیکٹرانک سسٹم, وہ اس کے اندر امپروو لائیں گے. اسی طرح ہم نے یہاں رکنا تو نہیں ہے, میرا خیال ہے ہمارے اندر بھی امپروومنٹ آئے گی اور ہم آگے بڑھیں گے. جی انشاءاللہ, ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہماری جو فورسز کی تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا بجٹ لمیٹڈ ہے, ہمارا اسکیل لمیٹڈ ہے, تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بیسٹ پاسبل آپشن اینڈ فیوچرسٹک پروکیورمنٹ, تو ہم اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ چیز لیں جو ہمیں آج سے سیورل ڈیکیڈز آگے تک ایک کوشن پرووائڈ کریں, اور ہم نے وہی کیا ہے, اور اس دفعہ ہم نے وہ شو کیا ہے. ایک چیز ہم مس کریں, اور وہ میرے خیال میں کل آپ کے لیے ہے, اور وہ یہ ہے کہ کل 11 مئی ہے جب انڈیا نے 27 سال پہلے بدھا کو once again smile کروایا تھا. ٹھیک ہے, so I hope the Buddha of peace has smiled today, not the Buddha of nuclear weapons, جو کہ انڈیا نے بدھا کو نیوکلرائز کیا تھا. so اگر پیس پریویل کرنی ہے تو ہمیں 10 مئی کو
ایز اے کلیکٹیو ڈے آف پیس ساؤتھ ایشیا کے لیے پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں جو کہ پاگل پن ہے اور مودی جیسے بندوں کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک ہتھیار ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا ویسے اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا، بیکاز میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ سے پوچھ لوں. انڈین آرمی کے اندر ڈس ہارمنی نظر آ رہی اور یہ فردر ہوگی، اور مجھے لگتا ہے جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف انڈیا یہ کرائسس میں چلا جائے گا. بلکہ کرائسس میں چلا ہی نہیں جائے گا، جا چکا ہے. آپ نے پہلے ہی انڈیکیٹ کیا تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کے کچھ ہائی لیول فوجی افسران نے کہا تھا کہ ڈونٹ گو فار دس، اور ان کو اس نے ڈیموٹ کیا، کسی کو انڈمان بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا، سزائے کالا پانی دے دی، سارا کچھ کیا. سو پہلے ہی ڈائسنٹ تھا، اب یہ مزید بڑھے گا. پارلیمنٹ میں اس کے خلاف وگرس ڈبیٹس ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ کوئی بھارت میں ہی ایسا بندہ پیدا ہو جو مودی کا توڑ بن کے سامنے آئے، ورنہ یہ ایک فرینزیڈ آدمی ہے جو کہ ایک نئی چرخا ڈھونڈتا رہے گا. تو ہمیں اس کی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر سلمہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نہیں رہ سکا تھا برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی، تو ڈیفیٹ کھانے کے بعد، حالانکہ انہوں نے وکٹری حاصل کی تھی، ڈیفیٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے مودی سروائیو کرے گا پولیٹیکلی؟ سروائیو نہیں کرے گا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا انڈیا کے اندر ایسی لیڈرشپ ہے جو مودی کو سیکولر لیڈرشپ اب رہ گئی ہے؟ نمبر 1 کویسچن مارک. دوسرا یہ کہ اس میں اتنا توڑ ہے کہ وہ اس کا یہ بریک کرے گا. انڈیا میں ایک انتشار ہوگا، اور اس کا بھی اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا ایک الگ خمیازہ ہے. پاکستان کے لیے میں تھوڑی سی یہ بات کروں گی ڈاکٹر صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان نے اتنی رسپانسبلٹی ریسٹرینٹ کے ساتھ کام کیا ہے، ہمارے لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیلیبریٹ کرنے کے بعد وی گو بیک آن دا اسکور بورڈ، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری وہ کمزوریاں کون سی تھیں جو کہ ہمیں اب ان کو فلفل کرنے کی سخت ضرورت ہے. کہاں ہمارے لوپ ہولز رہ گئے. ہم نے ٹیکٹیکل وکٹری بھی گین کی، ڈپلومیٹک بھی کی، بٹ یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. ہمیں نیشنل یونٹی کی، وار ہونے کے بعد نیشنل یونٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان اوور آل نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج اکنامکس ہے. اگر ہمارے اکنامکس، اور باوجود اس کے ہم نے ایک وکٹری حاصل کی ہے، یہ وکٹری ہم ضرور سیلیبریٹ کریں، بٹ اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈاکیومنٹ ویئر وی ڈڈ ناٹ ڈاکیومنٹ ابھینندن. ہمیں کتابیں نکالنی ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں اپنی اکنامکس ٹھیک کرنی ہے، اور ہمیں کمپریہنسولی اسٹرانگ ملک کے طور پہ سامنے آنا ہے. ڈاکٹر سلمہ آپ کا بہت شکریہ. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اس کا لب لباب کچھ اس طرح سے میں کہوں گا کہ ہمارے واریئرس نے، چاہے وہ فائٹر جیٹس کے واریئر ہوں، لینڈ واریئرس ہوں، یا نیوی کے واریئرس ہوں، اس کے بعد اب ڈپلومیٹک واریئرس، اکیڈیمک واریئرس، میڈیا واریئرس، اور ایون سائبر واریئرس، ان سب کو اب کام کرنا ہوگا، اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے اس ناچیز کو. اللہ حافظ.